अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है सोकने, साला और स्टेनो। चलें शुरू करते हैं। सूरज ऊपर आ गया था और खोजी को आए हुए बहुत देर हो गई थी। मैंने खोजी को साथ लिया और छत पर चला गया। सबसे पहले वो छत देखी जिस पर कोई चल रहा था और उसकी हल्की हल्की आहट नीचे सुनाई दी थी। नाई बीवी ने यह भी बताया कि छत पर लड़ाई की आवाज़ें भी आई थी। मैंने और खोजी ने छत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखा। दूसरे कोने तक जाने का मतलब ये था कि वहाँ से मकतूल को नीचे फेंका गया था। सबसे पहली बात ये नोट कर लें कि वहाँ लड़ाई का और गुत्थम गुत्था होने का कोई निशान नहीं था। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि दो आदमी लड़ रहे हों और वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हों। उनके पाँव के नीचे की ज़मीन जगह जगह से उखड़नी चाहिए। छत पर लिपाई की हुई थी जो पुरानी हो गई थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आया जहाँ से मकतूल को नीचे फेंका गया था। वहाँ पर नाला था, वहाँ तो लिपाई और ज़्यादा कमज़ोर थी। वहाँ खुरे थे लेकिन आपस में गड़मड़ हो गए थे। खोजी ने ये राय दी कि 2 या 3 हो सकता है 4 आदमियों जो इकट्ठे चलते हुए सीढ़ियों की तरफ से परनाले तक गए और फिर वहाँ से वापस आ गए। उसने मुझे एक निशान दिखाया। इतनी सी खुरा शनासी तो मैं भी जानता था। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि छत पर किसी की लड़ाई नहीं हुई थी। वहाँ से हम दूसरी छतों पर गए। कहीं कोई ऐसा निशान ना मिला कि मुलजिम फ़लाँ तरफ से आया और वारदात वाली छत तक गया। मैं आपको अच्छी तरह समझा नहीं सकता कि खुरे किस किस्म के थे और खोजी ने हर एक खुरा किस तरह बयान किया। ये एक हुनर और कमाल है जो देखा जाए और वहीं मौके पर सुना जाए तो ही समझ में आता है। खोजी माहिर हो तो उसकी बातें बाज़ औक़ात डरा भी दिया करती हैं। वो ऐसे अल्फाज और अंदाज में बयान करता है जैसे जिन भूत उसको नज़र आ रहे हों और वो उसकी आंखों के सामने चल फिर रहे हों। मुख्तसर ये कि छतों की लिपाई ने काबिल यकीन गवाही दी कि छत पर कोई लड़ाई नहीं हुई। ये तो मैंने पहले यकीन के साथ बता दिया है कि मलिक अनवार को पहले हलाक किया गया और उसके बाद नीचे फेंका गया। अब ये पता चला कि 3-4 आदमी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गए और कोने के उस पर नाले तक गए जहाँ से मलिक अनवार को नीचे फेंका गया था। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि मकतूल मलिक अनवार को घर में कत्ल किया गया और उसकी लाश ऊपर लाकर फसील के ऊपर से पक्की गली में सर के बल फेंकी गई और सर की खाल फट गई। अब 2 बातें और सुन लें। मलिक अनवार की बीवी ने बताया कि छत पर कोई आदमी चल रहा है। मलिक अनवार ने ये आहट सुनी और ऊपर चला गया। वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि ये समझकर ऊपर चला गया कि उसका कोई दोस्त मिलने आया। ऊपर कोई चोर और डाकू ही हो सकता था, लेकिन मलिक अनवार खाली हाथ और नंगे पांव ऊपर चला गया। उसके पलंग के करीब उसकी 2 नाली बंदूक रखी हुई थी। वो फ़ौरन बंदूक निकालता, उसमें 2 कारतूस डालकर अपने जूते पहनकर फिर ऊपर जाता। अगर बंदूक किसी वजह से ना ले जाता तो डंडा या चाकू या छुरी लेकर जाता, खाली हाथ ना जाता। नंगे पांव जाने की भी कोई तुक नहीं थी। कुदरती बात है कि आदमी रात को उठता है तो सबसे पहले उसके पाँव चप्पल या स्लीपर या उस जूती में जाते हैं जो पलंग या चारपाई के करीब पड़ी हुई होती है। मकतूल मलिक अनवार का नंगे पाँव जाना, खाली हाथ जाना और बंदूक की तरफ ध्यान ही ना देना बड़ा ही पुख्ता शक पैदा करता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में लाश का पोस्टमार्टम फ़ौरन किया जाता था। ऐसे नहीं होता था जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में होता है कि लाशें कई कई घंटे और कभी एक एक दिन बाहर पड़ी रहती हैं और पोस्टमार्टम नहीं होता। और पोस्टमार्टम होता भी है तो किसी अनाड़ी और नो आमूज डॉक्टर के हाथों कराया जाता है या डिस्पेंसर टाइप के लोग चीर फाड़ करके कोई रिपोर्ट लिख देते हैं और डॉक्टर उस पर दस्तखत कर देता है।
ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے لاش بھجوائی تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر کو جگا کر اطلاع دی گئی۔ ڈاکٹر اسی وقت پہنچا اور پوسٹ مارٹم شروع کر دیا۔ میں اور کھوجی اوپر سے نیچے گئے تو مجھے اطلاع دی گئی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے۔ رپورٹ یہ تھی کہ ملک انوار کو پہلے سانس روک کر قتل کیا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد لاش چھت سے نیچے پھینکی گئی۔ گلا نہیں گھونٹا گیا تھا، سانس کسی اور طریقے سے روکا گیا تھا۔ رپورٹ میں سر اور ہاتھ کے زخموں کا بھی ذکر تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ اگر مقتول کو زندہ حالت میں اوپر سے نیچے سر کے بل گرایا جاتا تو اس کے سر پر جو زخم اور چوٹ آئے ہیں یہ بھی مہلک ثابت ہو سکتے تھے۔ کھوپڑی میں تھوڑا سا کریک آ گیا تھا۔ بہرحال موت سانس رکنے سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے موقع کی تفتیش کو یہیں پر رکھا اور اپنے عملے کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا اور وہاں سے ہسپتال جا پہنچا۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی تھی۔ اس ڈاکٹر کا نام کنہیا لال بھاٹیا تھا۔ 50 سال عمر کا وہ ڈاکٹر بڑا ہی قابل اور تجربہ کار تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھا، سانس روکنے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو پولیس انسپکٹر ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کا سانس کس کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسی واردات کبھی نہیں آئی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی انسان کی ناک اور منہ پر ہاتھ اس طرح رکھ دو کہ وہ سانس نہ لے سکے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیٹے یا سوئے ہوئے آدمی کے منہ اور ناک پر تکیا یا گدی رکھ کر اوپر سے دبائے رکھو تو 2 منٹ بعد وہ آدمی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے بات یہیں تک کی تھی تو میرے دماغ میں روشنی سی آئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ دونوں پلنگوں کے درمیان ایک سفید گدی رکھی ہوئی تھی جس کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ یہ گدی مقتول کی نئی بیوی نے اٹھا کر کرسی پر رکھ دی تھی۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا تھا اور گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی کو یہ ضروری معلوم ہوا کہ پلنگوں سے یہ گدی اٹھا کر کرسی پر رکھ دے۔ میں ڈاکٹر سے اجازت لے کر اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ملک انوار کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت لاش گھر میں آ چکی تھی اور عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ ملک انوار کی میت پر رونے والی یہ 2 بیویاں ہی تھیں۔ اس کا اپنا کوئی زندہ نہیں تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باہر گلی میں آدمیوں کا ایک ہجوم جمع ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے دریاں بچھا دی گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور مقتول کی بڑی بیوی کے بڑے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا۔ میں انہیں اندر لے گیا، مقتول کی نئی بیوی کو بلوایا اور ان سب کو اس کمرے میں لے گیا جہاں مقتول اور نئی بیوی سوئے ہوئے تھے۔ میری ایک بات کا جواب دو، میں نے نئی بیوی سے پوچھا اور کرسی پر رکھی ہوئی گدی کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے یہ گدی پلنگوں سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی؟ وہ کچھ دیر تو چپ رہی۔ میں اسے دیکھتا رہا، آخر اپنا سوال دہرایا اور اس کو کہا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم پولیس والے ذرا سی بات پر توجہ دیا کرتے۔ ہاں جی، اس نے کہا، میں نے یہ گدی ان پلنگوں سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی۔ میں اپنے ساتھ جو آدمی لایا تھا ان کو بتایا کہ یہ گدی برآمد کرنی ہے، اس واسطے اس کو قانون اور ضابطے کے مطابق جو صحیح طریقہ ہے وہی اختیار کرتے ہوئے گدی اپنے قبضے میں لے لے۔ میں نے وہ گدی اٹھائی اور ساتھ لائے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کی۔ پھر میں نے نئی بیوی کا چھوٹا سا بیان لکھوایا، پھر اس پر ان 2 آدمیوں کے دستخط کروائے جو ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ مقتول کی چھوٹی بیوی نے جو گدی پلنگوں سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی وہ اس نے تھانے دار صاحب کے حوالے کر دی ہے اور یہ بیان ان کی موجودگی میں دیا گیا ہے۔ میں نے اس بیان پر اس لڑکی کے دستخط بھی کروا لیے۔ میں نے ان سب لوگوں کو فارغ کر دیا اور کمرے سے نکلتے وقت گدی ہیڈ کانسٹیبل سے لے کر دونوں اطراف سے دیکھی۔ ایک طرف کچھ ایسا مواد لگا ہوا تھا جیسے کپڑے پر دودھ گر جائے تو نشان رہ جاتا ہے، اور یہ نشان ذرا اکھڑا ہوا تھا۔ یہ نشان پوری طرح خشک نہیں ہوا تھا لیکن اتنا گیلا بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ گدی مقتول کے منہ پر رکھی گئی تھی اور اس کی ناک سے یا اس کے منہ سے یہ تھوڑا سا مواد نکلا ہوگا۔ میں ان آدمیوں کے ساتھ برآمدے سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑا۔
پیچھے دیکھا تو مقتول ملک انوار کی چھوٹی بیوی تھی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ میں پیچھے ہٹ کر اس کے قریب چلا گیا۔ آپ یہ گدی نہ لے جائیں، یہ دھلی ہوئی نہیں، میں آپ کو ایسی ایک اور گدی دے دیتی ہوں۔ مجھے لڑکی کی اس بات پر ہنسی بھی آئی اور رحم بھی آیا۔ مجھے اشارے ملنے شروع ہو گئے کہ ملک انوار چھت کے نیچے ہلاک کیا گیا تھا اور چھت کے اوپر لے جا کر گلی میں پھینک دیا گیا، لیکن اس خیال کو یقین میں بدلنے کے لیے مجھے مضبوط شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے نئی بیوی کو کچھ نہ کہا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی آ گئی تھی۔ اتنا اچھا چہرے کا رنگ لاش کی طرح پیلا اور سفید ہو گیا تھا۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے گدی اٹھائی اور وہاں سے چلا۔ پھر ہسپتال جا کر ڈاکٹر سے ملا، اس کو گدی دکھائی اور داغ بھی دکھایا۔ ڈاکٹر نے گدی ہاتھ میں لے کر وہ داغ سونگا اور گدی میز پر رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ شاید جلدی میں تھے، اس لیے میری پوری بات سنے بغیر چلے گئے۔ اگر مقتول کا سانس روکنے کے لیے یہ گدی استعمال کی گئی تھی تو یہ داغ اس کے ناک یا منہ سے نکلنے والے مواد کا ہے۔ ایسا مواد ہر مقتول کے منہ یا ناک سے نہیں نکلا کرتا، یہ کسی کسی کیس میں ہوتا ہے۔ گدی ذرا ڈھیلی پڑ جائے تو منہ یا ناک سے تھوڑا سا مواد نکل کر گدی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ داغ جو اس گدی پر ہے انسانی منہ یا ناک سے نکلنے والے مواد کا ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھے بڑے کام کی باتیں بتائیں۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے، لیکن میرا کام یہاں پر ختم نہیں ہو گیا تھا بلکہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اب میرے دماغ اور تجربے پر منحصر تھا کہ میں اصل قاتل تک کس طرح پہنچتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے تھانے چلا گیا۔ تھانے جا کر میں تنہائی میں بیٹھا اور غور کرنے لگا۔ میں ان دونوں بیویوں کے اتفاق اور آپس میں ہمدردی پر حیران ہو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں بیویوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہو اور انہوں نے مل کر ملک انوار کو قتل کر دیا یا کروا دیا ہو۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات سناتا چلوں، آج تک کی عمر میں نے صرف ایک خاوند دیکھا ہے جس نے ایک بیوی کی موجودگی میں ایک اور شادی کی تھی، لیکن اولاد کی خاطر نہیں، بلکہ وہ ذرا عیاش طبیعت کا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سوکن کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ ایک خاوند کی دو بیویاں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی، ایک دوسرے کا خون پینے کو تیار رہتی ہیں، لیکن اس خاوند کی دونوں بیویوں نے آپس میں اتحاد کر کے خاوند کے خلاف محاذ بنا لیا۔ وہ لڑنے کے بجائے خاوند کا جینا حرام کیے رکھتی تھی۔ خاوند نے دونوں کو الگ الگ مکانوں میں رکھا۔ نئی بیوی اسے اچھی لگتی تھی، اس کے لیے تحفے لاتا تھا۔ نئی بیوی تحفہ قبول نہیں کرتی تھی بلکہ خاوند سے یہ پوچھتی کہ اس نے ایسا ہی تحفہ پہلی بیوی کو دیا ہے یا نہیں۔ اگر خاوند کہتا کہ اس نے پہلی بیوی کو تحفہ نہیں دیا تو نئی بیوی وہ تحفہ اس کے منہ پر مارتی اور کہتی کہ پہلے اس کو دو، اس کے بعد مجھے دینا۔ اس طرح یہ چکر دونوں بیویاں چلائے رکھتی اور کبھی دونوں اکٹھی ہو کر خاوند کو ذلیل و خوار کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ خاوند کا یہ حال ہو گیا کہ دوستوں کے آگے جا کر روتا تھا، پھر اس نے مجبور ہو کر نئی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب یہ میں دوسرا کیس دیکھ رہا تھا جس میں دو سوکنوں نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ ان دونوں نے یہ اتحاد دیانتداری سے کیا تھا یا خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں دونوں بیویوں کو یہ اشارہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھے ان پر شبہ ہے۔ گدی وہاں سے لانے سے انہیں شک ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ مجھے اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔ میں ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرا ایک بڑا ہی پیارا دوست چودھری اختر حسین آ گیا۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور زمیندار خاندان کا شہزادہ قسم کا بیٹا تھا۔ اس کی عادتیں اتنی اچھی تھیں کہ ایک بار ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور اس نے اس زمانے میں BA پاس کر لیا تھا، لیکن زمینوں کی دیکھ بھال میں لگا رہتا تھا۔ وہ اس روز میرے پاس صرف اس کیس کے بارے میں سن کر آیا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ میں کسی سراغ پر پہنچا ہوں یا نہیں۔
میں نے اسے راز کی ہر بات تو نہ بتائی، ایک دو باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی ملزموں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ ملک انوار کیوں چھت پر گیا تھا، اور پھر اس کو لگا تھا کہ ملک انوار اوپر سے سر کے بل گلی میں گرا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا اور مجھے کیا شبہ ہے۔ میں نے چودھری اختر حسین کو بالکل نہ بتایا کہ مجھے ملک انوار کی بیویوں پر شک ہے۔ میرا یہ دوست انگریزی فلموں کا شوقین تھا۔ اس قصبے میں ابھی سینما ہال بنا ہی نہیں تھا۔ فلموں کے شوقین ضلع کے شہر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ چودھری اختر بھی کبھی کوئی اچھی انگریزی فلم لگے تو جا کر دیکھ آتا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں ملک انوار ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اسٹینوگرافر تھا۔ اس شہر میں چھاؤنی بھی تھی۔ چھاؤنی میں گوروں کی فوج بھی رہتی تھی، اس لیے وہاں انگریزی فلمیں زیادہ چلتی تھی۔ چودھری اختر نے مجھے بتایا کہ اس نے 15-20 روز پہلے شہر جا کر ایک انگریزی فلم دیکھی تھی جو جرم اور سراغ رسانی کی کہانی پر بنائی گئی تھی۔ اس نے اس انگریزی فلم کا نام بھی بتایا تھا جو میں آج بالکل ہی بھول چکا ہوں۔ چودھری اختر نے مجھے اس فلم کی کہانی سنائی۔ یہ کہانی یونان کے کسی چھوٹے سے قصبے کی تھی۔ وہاں کے مکان اور محلے ہمارے مکانوں اور محلوں جیسے ہوتے تھے، یعنی مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ کہانی یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن باپ اس کو شادی کی اجازت نہیں دیتا تھا اور لڑکی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کی ماں لڑکی کی پسند کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن باپ بہت ہی خصیلہ اور سخت طبیعت کا تھا، وہ نہیں مانتا تھا۔ لڑکی اس لڑکے سے ملتی ملاتی رہتی تھی۔ لڑکی اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی۔ ایک بار لڑکی کی ماں کو کوئی شدید تکلیف ہو گئی اور اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ادھر گھر میں رات کو لڑکی نے باپ کو جگایا اور کہا کہ اوپر چھت پر اسے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باپ کو بھی آوازیں آئیں۔ یہ لڑکی کا بیان تھا۔ باپ اوپر چلا گیا اور بالکل ملک انوار جیسا واقعہ ہوا کہ اس کی لاش ساتھ والی گلی میں پائی گئی۔ لڑکی نے پولیس کو یہی بیان دیا جو میں نے بتایا ہے۔ پولیس نے تفتیش اور سراغ رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چودھری اختر نے بتایا کہ باقی ساری کہانی تفتیش اور سراغ رسانی کی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہی پکڑی جاتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی نے اپنے باپ کو کس طرح قتل کیا تھا۔ وہ دراصل سویا ہوا تھا اور بیٹی نے اس کے منہ اور ناک پر تکیہ رکھ کر اوپر سے دباؤ ڈالا اور باپ دم گھٹنے سے مر گیا۔ لڑکی نے ٹیلی فون کر کے لڑکے کو بلا لیا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ لڑکا آیا، دونوں نے مل کر لاش اٹھائی اور چھت پر لے جا کر گلی کی طرف پھینک دی۔ لڑکا اپنے گھر چلا گیا اور لڑکی نے پولیس اسٹیشن ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور یہ بیان دیا جو میں پہلے سنا چکا ہوں۔ پولیس نے اوپر جا کر دیکھا تو اس کو ویسی ہی شکوک اور شبے ہوئے جو مجھے اس واردات میں ہوئے تھے۔ آخر یہ سراغ ملا کہ باپ کو لڑکی نے خود ہی قتل کیا ہے۔ اپنے محبوب لڑکے کو بلا کر لاش اوپر سے پھینکی تھی۔ دونوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ میں تمہیں یہی بات سنانے آیا تھا، چودھری اختر نے کہا۔ ملک انوار کے قتل کی واردات ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک بڑے ہی کام کی بات سناتا ہوں، اس پر غور کرو۔ یہ خیال رکھنا کہ کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ یہ بات میں نے تمہارے کان میں ڈالی ہے۔ تمہیں یہ بات دلچسپ بھی لگے گی اور تم میری طرح حیران بھی ہوگے کہ کیسے کیسے اتفاق ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ملک انوار کی چھوٹی بیوی ایک نوجوان کو چاہتی ہے۔ یہ نوجوان اس لڑکی کو اس طرح چاہتا ہے کہ اس پر جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ عجیب و غریب اتفاق یہ ہے کہ یہ نوجوان ملک انوار کی پہلی بیوی کا چھوٹا بھائی ہے۔ بڑا خوب روح نوجوان ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی محبت فلموں اور ناولوں جیسی نہیں اور یہ ناپاک محبت بھی نہیں۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی لیکن لڑکی کا باپ لالچی آدمی تھا اور وہ ملک انوار کا احسان مند بھی تھا، اس لیے اس نے نوجوان بیٹی ملک انوار کو دے دی۔ کیا شادی کے بعد بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اب تو ملاقاتیں پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی تھیں، چودھری اختر نے کہا۔ یہ نوجوان حمید ملک انوار کا سالہ تھا۔
یہ تو ملک انوار کے گھر کسی بھی وقت اور دن میں کسی بھی ٹائم پر آ سکتا تھا۔ یہ اس کی بہن کا گھر ہے۔ میرے 2 دوستوں نے مجھے بتایا کہ اب حمید کی موج لگ گئی ہے، وہ تو اب ہر روز ملک انوار کے گھر جاتا ہے۔ ملک انوار تو ڈیوٹی پر شہر گیا ہوا ہوتا تھا۔ حمید کی بہن کو ان کی محبت کا صرف علم ہی نہیں بلکہ وہ چاہتی ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ اب تو وہ خود ان کو ملاقات کا موقع دیتی ہوگی۔ اس عزیز اور بے تکلف دوست نے مجھے بڑی کام کا سراغ مہیا کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں اس معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والی معلوم کی۔ چودھری اختر کو جو کچھ بھی معلوم تھا، جو مشاہدہ اس نے خود کیا تھا، وہ سارے کا سارا مجھے بتا دیا۔ اس نے حمید کے 2 بے تکلف اور گہرے دوستوں کے نام بھی بتائے اور کہا کہ مجھے ان سے مزید باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اب یہ سوچ لو محبوب، چودھری اختر نے کہا، کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر میرا نام ظاہر نہ ہو۔ میری اسلام دعا ہر کسی کے ساتھ ہے اور سب میری عزت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا تھانے میں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ اس روز میں نے یہ کارروائی کی کہ اپنے خاص مخبروں کو بلایا۔ ان میں سے ایک تو ملک انوار کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور دوسرا اس محلے سے ذرا دور رہتا تھا۔ وہ جب آئے تو میں نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا اور ان سے حمید اور مقتول کی نئی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے چودھری اختر جیسی ہی باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ اس لڑکی کی شادی ملک انوار کے ساتھ ہو گئی تو حمید ہر روز وہاں جاتا تھا۔ اس گھر میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی بڑی بہن کا گھر تھا۔ حمید خوشحال اور اچھی حیثیت والے خاندان کا بیٹا تھا۔ اس کی یہ محبت خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ سب کو یہ امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن لڑکی کے باپ نے کوئی اور ہی منظر دکھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ملک انوار کی چھوٹی بیوی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ تب اس نے حمید اور اس لڑکی کی محبت کی باتیں شروع کر دیں اور یہ باتیں بالکل ویسی تھیں جیسی چودھری اختر اور ایک اور مخبر مجھے بتا گئے تھے۔ اس نے فالتو بات یہ سنائی کہ عورتوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ حمید اپنی بہن کو ملنے کے بہانے وہاں جاتا ہے اور بہن ان دونوں کو الگ کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور خود صحن میں اس طرح موجود رہتی ہے جیسے کوئی کام کر رہی ہو، لیکن دراصل پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ رات ہو چکی تھی تو میں آرام کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور تفتیش صبح پر چھوڑ دی۔ اگلے دن صبح ذرا جلدی تھانے پہنچ گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملک انوار کی پہلی بیوی کو تھانے بلوایا۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ گئی، اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر بڑے جھوٹ بولے۔ میں نے کہا کہ میں 2-3 دنوں میں اصل قاتل کو پکڑ لوں گا۔ مجھے خفیہ رپورٹیں مل رہی ہیں۔ یہ ملزم جو چھت پر آیا تھا خطرناک ڈاکو تھا۔ ابھی اس کا پورا نام اور پتہ نہیں معلوم۔ وہ اس شہر میں نیا آیا ہے، میں اسے جلدی پکڑ لوں گا۔ وہ دونوں مطمئن ہو گئے کہ میں بڑی محنت سے تفتیش کر رہا ہوں۔ انہیں اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دے کر میں نے اس عورت کے بھائی کو کہا کہ وہ ذرا باہر بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد اپنی بہن کو ساتھ لیتا جائے۔ میں نے اس سے 2-3 باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ میں نے ملک انوار کی بیوی سے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن واردات اتنی سنگین ہے کہ اس کی تفتیش میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کس کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے تم سے 2-3 باتیں پوچھنی ہیں۔ میں دراصل اس عورت کو ایک جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری استادی تبھی کامیاب ہو سکتی تھی کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ میں اصل میں اس پر شبہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے ویسے ہی کچھ اوٹ پٹانگ سے سوال کیے اور وہ جواب دیتی رہی۔ اسے میں نے ایک دفعہ پھر تسلی دی کہ قاتل جلدی پکڑا جائے گا۔ میں اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا کہ کس بات پر اس کے چہرے پر کچھ تبدیلی آتی ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ دور ہو گئی تھی اور اس کی جگہ رونق سی آ گئی تھی۔ ادھر ادھر کی بہمینی باتیں کرتے کرتے میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ ملکانی جی، میں نے کہا، یہ تو تھیں تفتیش اور واردات کی باتیں، یہ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اب میں کچھ باتیں اس طرح کروں گا جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں بلکہ تمہارا ہمدرد ہوں اور تمہارے معاملات میں میری بھی دلچسپی ہے۔ میں تمہارے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ تم نے اپنی سوکن کو ماں بن کر گلے لگایا اور اس کی دلجوئی کرتی رہی۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ تم خاندانی خاتون ہو اور تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے۔
بات یہ ہے کہ اب اس لڑکی کو اپنے بھائی حمید کے ساتھ فوراً بیاہ دو۔ میری اس بات پر وہ اس طرح چونکی کہ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئیں اور اس نے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں تھانے دار ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بھی گھر کے اندر کی باتیں پوچھ لو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری سوکن اور حمید کی آپس میں بڑی گہری محبت ہے اور ان کی شادی ہونی تھی، مگر لڑکی کے باپ نے لالچ میں آ کر نوجوان لڑکی 40-42 سالہ آدمی کے ساتھ بیاہ دی۔ تم اب یہ کوشش کرو کہ حمید کی اور اس لڑکی کی فوراً شادی ہو جائے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ لڑکی کا لالچی باپ کسی اور بوڑھے سے رقم لے کر بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دے گا۔ میں کوشش تو یہی کروں گی، اس نے کہا، لیکن میری بات نہ چلی تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں گی۔ اپنے بڑے بھائی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی کوشش کرے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے کہا۔ اگر لڑکی کا یہ لالچی باپ نہ مانے تو اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دینا کہ لڑکی کا باپ نہیں مانتا، پھر میں اس شخص کو تھانے داری کے روب میں لا کر منوا لوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح نہیں مانتا۔ میری بات پر حیران نہ ہونا، میں تمہارے بھائی میں اور اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں تھانے دار ضرور ہوں لیکن انسان بھی ہوں۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ ایک کم عمر لڑکی کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور وہ 7-8 مہینوں بعد ہی بیوہ ہو گئی، جبکہ وہ اپنی مرضی کے ایک نوجوان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری طرح میں بھی یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ یہی 2-3 باتیں نہیں کی تھیں۔ لمبی گفتگو ہوئی تھی اور میری یہ چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے واقعی اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس کے منہ سے یہ بھی اگلوا لیا کہ حمید روزانہ اس کے گھر جاتا تھا اور اس لڑکی کے پاس الگ کمرے میں کچھ وقت گزار آتا تھا۔ اس عورت کے ساتھ میری یہ ملاقات بڑی فائدہ مند رہی اور میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس سے جو بھی حاصل کرنا تھا وہ کر لیا اور اسے کہا کہ اب گھر چلی جائے، لیکن کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کرے کہ میں نے اس سے کیا کچھ پوچھا تھا اور کیا کہا تھا۔ وہ چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور اداسی لے کر آئی تھی، لیکن جب مجھ سے رخصت ہوئی تو اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ میں اس سکون اور اطمینان کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک عقل مند سے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے حمید کا نام بتا کر کہا کہ اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔